अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल माला। आज इस नावल की लेटेस्ट एपिसोड 15 पार्ट 4 पेश किया जा रहा है। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलें नावल स्टार्ट करते हैं। ज़ियाद बाहर आएगा तो हम अंदर आएंगे। माही ने नगीना बेगम के कमरे में दाखिल होते ही दो टोक कहा था। वो एक वसी और रोशन कमरा था, नीले और सफ़ेद रंग से आरुस्ता, जैसे इस शहर के हस्पतालों के कमरे होते थे। नगीना बेगम बेड पे लेटी थी और ज़ियाद सामने एक काउच पे सर झुकाए बैठा था। इंद्रानी उन्हें अंदर लाई तो उसने सर उठाया। माला को देखते ही वो तेजी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर माही के अल्फाज पे उसके तने असाब ढीले पड़ गए। वो माला का हाथ थामे हुए थी, जो सिर्फ नगीना बेगम को देख रही थी। उनके चेहरे के एक हिस्से पे बैंडेज लगे थे और बहुत सी नालियां उनके जिस्म के साथ पैवस्त थी। आप आ जाएं, मैं बाहर जा रहा हूँ, ज़ियाद संजीदगी से कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दोनों एक तरफ हट गई। वो उनके साथ से निकल के चला गया। माही अलबत्ता उसको घूरती रही, यहाँ तक कि वो कॉरिडोर के दूसरे सिरे पे गुम ना हो गया। फिर उसने नाखुशी से माला को देखा। वो बहुत फिक्रमंदी से नगीना बेगम को देख रही थी। हमें क्या जरूरत थी आने की? माही उसके कान में घुसी। वो एक माँ है, माएँ एक जैसी होती हैं माही। कभी हमारी माँ भी ऐसे अस्पताल में थी। माला ने पलट के उसे घूरा। माही के माथे के बाल कदरे सीधे हुए, नदामत से थोड़ी झुका दी। और वो मेरे साथ हमेशा अच्छी रही हैं। ज़ियाद और मेरा मामला एक तरफ, मेरी इंसानियत अभी ख़त्म नहीं हुई कि मैं उनकी बीमार पुरसी करने ना आऊं। सरगोशी में कह के वो नगीना बेगम की तरफ मुड़ी। वो अभी अभी नींद से जागी थी। बदवक्त आंखें खोल के उन्हें देखा, फिर गीली पलकों से मुस्कुराई। आंटी, आप कैसी हैं? वो नरमी से पूछती उनके करीब आई। पीछे खड़ी माही के माथे पे फिर से सिलवटें पड़ने लगी। बस, अल्लाह जिस हाल में रखे, आप कैसी हो? वो अब मुस्कुरा के उसे देख रही थी। वो जवाबन कुछ कहने लगी, लेकिन एकदम फिजा में वही बोझलपन सा छाने लगा। उसने चौंक के माही को देखा। वो अब भी ना खुश थी। मैं बाहर जा रही हूँ, उसी बुरे मूड से कहती वो बाहर निकल गई। माला ने दाएं बाएं देखा। क्या था इस कमरे में? किसी दवा की बू या हॉस्पिटल की घुटन, या जैसे उसने बेइख्तियार सीने पे हाथ रखा, कोई स्याह बादल हो जो हॉस्पिटल के कमरे की फिजा में आन ठहरा हो। उसके अंदर इतना धुआं भरा हो गए सांस लेना दुश्वार था। मैं ठीक हूँ, वो बदवक्त मुस्कुराई। कशमाला, उन्होंने अपना कपकपाता हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। माला की नजरें उस पर झुकी। हाथ में आईवी लाइन लगी थी। हॉस्पिटल के गाउन के आधे आस्तीन थे। वो कोहनी तक उनका बाजू देख सकती थी। उस बाजू पे एक निशान था, स्लेब से मिलता जुलता, और साथ दो नुक्ते। उसने पहले ये कभी नहीं देखा था। वो हमेशा पूरी आस्तीन के शलवार कमीज पहनती थी। ज़्यादा से सुलह कर लो। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। आंखों में आंसू थे। आंटी, मैं ये बात नहीं करना। मेरी जिंदगी कम है, खुदा के लिए मेरे बेटे को मत छोड़ो। और वह तकलीफ से सांस ले रही थी। मेरी पोती को मत मारना। वो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। आपको कैसे? मुझे ख्वाब आया था बेटे, मैं जानती हूँ इस बारे में। खुदा के लिए उसको मत मारना। उन्होंने अपने बूढ़े हाथ उसके सामने जोड़ दिए। आंखों से आंसू बह रहे थे। और ज़ियाद? उसकी आंखें भीगने लगी। वो नहीं जानता, वो बदवक्त बोल रही थी। खुदा के लिए उसको मत मारना, वो बहुत कीमती है। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। वो कुछ और भी कह रही थी, लेकिन उस लम्हे कुछ और हुआ। उसे कुछ चुभा था हथेली पे। उसने चौंक के अपना हाथ निकाला, फिर देखा नगीना बेगम की उंगली में एक अंगूठी थी, एक प्लेन अंगूठी। वो उसे प्लेन ही समझती थी, लेकिन उसने आज देखा था कि वो प्लेन नहीं थी। उसका सबज नगीना अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। वो कदरे नोकीला था। उसकी नोक उसे चुभी थी, जोर से, इतनी जोर से कि उसे कुछ याद आया था। यही चुभन ये पहले भी उसे महसूस हुई थी। वो इस चुभन को पहचानती थी, मगर कहाँ, कब? उसने हथेली की पुष्ट से गीला गाल साफ किया। आप रेस्ट करें, मैं फिर आऊंगी। ये उनकी बातें नहीं थी जिन्होंने उसे गैर आराम दे कर दिया था। ये फिजा का बोझलपन था, कुछ अजीब सा, जैसे कोई असेब हो। वो जैसे ही बाहर आई, ताज़ा हवा उसके चेहरे से टकराई।
اس نے کھل کے سانس لیا، جیسے کسی آگ سے جلتی ہوئی عمارت کے سیاہ دھوئیں سے باہر نکلی ہو، جیسے ابھی ابھی اس نے اپنی جان بچائی ہو۔ ماہی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ابھی راہداری کے سرے تک آئی تھی جب زیاد سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آیا، لیکن ماہی نے انگلی اٹھا دی۔ مجھ سے اور میری بہن سے دور رہو، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ میں اس ملک کی شہری ہوں، یہ بات مت بھولنا۔ انگلی اٹھا کے اس کو تنبیہ کی، البتہ مالا نے جیسے نہیں سنا۔ وہ زیاد کو نہیں دیکھ رہی تھی، ضیاء سلطان جیسے اس کے لیے اب وجود نہیں رکھتا تھا۔ وہ بس ایک ہاتھ سے دوسری ہتھیلی کو پکڑے اپنے خیال میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس جبن میں ایسا کیا تھا جو شناسا تھا؟ ماہی پارکنگ میں کار لینے گئی تو وہ داخلی لابی میں کھڑی ہو گئی۔ شیشے کی دیوار سے وہ کاؤنٹر کو دیکھ سکتی تھی۔ اندرانی وہاں کھڑی کاغذات پہ سائن کر رہی تھی۔ مالا نے پتلیاں سکوڑ کے اس کو دیکھا۔ اندرانی اب پرس میں سے کچھ نکال رہی تھی، کینیڈین ڈالرز کے نوٹ۔ یعنی نگینا آنٹی کے پاس کسی قسم کی ہیلتھ انشورنس نہیں تھی، ورنہ وہ کیش کیوں پے کرتی؟ اس نے اطراف میں دیکھا۔ یہ اس شہر کا ایک مہنگا ترین ہاسپٹل تھا، وہ بنا انشورنس کے یہاں علاج کیسے افورڈ کر سکتی تھی؟ زیادہ پیمنٹ کرتا تو وہ نوٹس نہ کرتی، اس کے پاس حرام حلال کا بہت پیسہ تھا۔ لیکن اندرانی، وہ اتنا سارا کیش لے کر کیوں گھوم رہی تھی؟ زیاد اسے اتنا پیسہ کیوں دے گا؟ وہ تو کسی کو اپنا بخار تک نہیں دیتا تھا۔ اس کی نگاہوں نے دور تک اندرانی کا پیچھا کیا تھا۔ اس کمرے میں سفید دھواں سا بھرا تھا۔ ایک کوڑا کینوس سٹینڈ پہ جمع تھا۔ وہ سامنے سٹول پہ بیٹھی تھی، سبز رومال بالوں پہ باندھے وہ سوکھے برش کو دھیرے دھیرے کوڑے کینوس پہ رگڑ رہی تھی۔ ہر رگڑ کے ساتھ ایک تصویر سی ابھر رہی تھی، سونے کے کنگن پہنی، بھری بھری کلائیاں۔ وہ پرات میں رکھی سبز کاٹ رہی تھی۔ ان کی تصویر دیکھتے ہی دیکھتے حرکت کرنے لگی۔ وہ ایک دم پیچھے ہو گئی، سانس رک گیا، پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ سفید دوپٹہ سر پہ جمائے، کانوں کے پیچھے اڑسے چہرہ جھکائے کھیرے کاٹ رہی تھی۔ دفتن سبز آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے گرد جھڑیاں بہت کم تھی، جلد ملائم تھی، وہ جوان دکھائی دیتی تھی۔ ماں، اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ تم نے اسے کیوں نہیں منع کیا؟ مالا، وہ غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ کس کو؟ تم نے اسے خود کو پکارنے سے کیوں منع کیا؟ وہ جیسے اس سے مایوس تھی۔ ماں، میری زندگی میں بہت مسئلے چل رہے ہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ مجھے پیسے چاہیے ہیں، موعد مجھے باغ میں میرا حصہ نہیں دے رہا، زیاد اس شہر میں ہے، اور یہ بچہ کسی کو خود کو پکارنے سے منع نہیں کرتے۔ وہ اس کو نہیں سن رہی تھی۔ ماں، موعد میرا حق نہیں دے رہا، مجھے جے پی کو پیمنٹ کرنی ہے۔ وہ رونے لگی تھی زور زور سے۔ کشمالا، کشمالا، کسی نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وہ کمرے میں تھی، تمام بتیاں روشن تھی، اور اس کی روم میٹ تعجب سے اس کے قریب جھکی، اس کا کندھا ہلا رہی تھی۔ اٹھو، تم رو رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھوا، وہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ وہ جلدی جلدی اسے صاف کرنے لگی۔ وہ مالا کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی اپنے بیڈ کی طرف چلی گئی۔ شاید اس نے اس کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ یہ فجر سے پہلے کا وقت تھا، ساری دنیا سو رہی تھی۔ وہ بالکنی میں چلی آئی، ہلکی سی شال لپیٹ کے وہاں رکھی آرام کرسی پہ بیٹھ گئی، آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھی۔ موعد، مجھے میرے حصے کے پیسے چاہیے ہیں۔ اس نے موعد کو کال کی، لیکن اس نے نہیں اٹھائی۔ وہ آج کل اس کی کالز نہیں اٹھاتا تھا۔ پھر اس نے آڈیو میسج بھیجا، اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ ابھی میرے پاس نہیں ہے یار، دے دوں گا۔ ٹائپ شدہ جواب فوراً موصول ہوا۔ مجھے ارجنٹ چاہیے ہیں، مجھے کسی کے پیسے دینے ہیں۔ تم ماہی سے مانگ سکتی ہو، میں تم سے قرض نہیں مانگ رہی جو تم کہہ رہے ہو کہ ماہی سے پوچھ کے دیکھو۔ میں تم سے اپنا حصہ مانگ رہی ہوں۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ چند لمحے کے لیے ٹائپنگ کے نقطے بنتے اور مٹتے رہے۔ وہ کچھ لکھ لکھ کے مٹا رہا تھا۔ تمہارے پاس بہت سے ڈائمنڈز بھی تھے، وہ زیاد کے لوکر میں رہ گئے ہیں۔ لکھنے کے بعد اس کو بری طرح گلٹ محسوس ہوا۔ اس کی تمام جیولری زیاد کے لوکر میں نہیں رہ گئی تھی۔
کچھ اس کے پاس بھی تھی، لیکن زیور آخری راستہ تھا۔ ڈائمنڈز پاکستان میں اسی جیولر کو واپس بیچنا بہتر تھا جس سے خریدے گئے تھے، بجائے کینیڈا میں ان کو بیچنے کے۔ یہاں ان کی قیمت بہت کم ملنی تھی، سوائے ایک سرٹیفائیڈ ڈائمنڈ کے۔ کسی کو بیچنے کا فائدہ نہ تھا، لیکن وہ مویت کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ اس کے حصے کی رقم اس کو نہ دیتا۔ ماں کچھ اور بھی کہہ رہی تھی اس کو۔ افق پہ ابھرتی سرخی کو دیکھ کے اسے یاد آیا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ آج اس کا آف تھا۔ آج وہ صرف سوئے گی، اور جب سو کے اٹھے گی تو گرین ول آئی لینڈ کی پبلک مارکیٹ جائے گی۔ وہ اپنے لیے گروسری خریدے گی اور وہ گھر آ کے کیک بیک کرے گی۔ اسے بہت میٹھا چاکلیٹ کیک چاہیے تھا، اور تازہ بیک شدہ خستہ کوکیز بھی۔ اسے ماں کی بات کے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اس کی زندگی میں زیادہ بڑے مسائل تھے۔ یہ جمعے کی سپہر تھی۔ وینکوور کی سڑکوں سے گزر کے تم اس پل تک آؤ تو دیکھو گے کہ سامنے پانی کے اس طرف گرین ویل آئی لینڈ نامی جزیرہ ہے۔ گرین ویل اس خطے کی شاپنگ، آرٹ اور کلچر کا مرکز تھا، جس کے اندر ایک نئی دنیا آباد تھی۔ بارش سے گیلی سرمئی سڑکیں، دکانوں کی مخروطے چھتیں، اور جزیرے کے کناروں پہ بنی سی وال جس کے پار پانی پہ بگلے اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ مالا اس وقت گرین ویل کی پبلک مارکیٹ میں تھی۔ یہ شمالی امریکہ کی عام پبلک مارکیٹس کی طرح ہی تھی، بھانت بھانت کی دکانوں سے سجی ایک انڈور مارکیٹ، گویا ایک لکڑی کا بڑا سا گھر ہے جس کی مخروطی چھت ہے، بے حد اونچی ہے، اور اس لکڑی کے ستون اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہر طرف شاپس کے فرنٹ دکھائی دے رہے ہیں، سی فوڈ کی مہک، ڈونٹس کی خوشبو، کیفے، تازہ پھل، سبزیوں کے سٹال۔ وہ ایک سی فوڈ کی دکان کے سامنے کھڑی تھی، ایک کوہنی پہ پھلوں سے بھرا تھیلا اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں ایک گرم خاکی پیکٹ پکڑے جس میں تازہ بیک شدہ کوکیز تھی۔ وہ جھک کے شوکیس میں سجے سمندری جانوروں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ویکینڈ کے باعث کیف کی چھٹی تھی، وہ تنہا تھی، اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ چونک کے گردن اٹھائی، اسے معلوم تھا اسے کس سمت میں دیکھنا ہے۔ دائیں جانب جہاں مارکیٹ کا کونا مڑ رہا تھا، وہ جانتی تھی وہاں کوئی ہے، وہاں سے کوئی آ رہا ہے۔ ابھی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ابھی دکھائی دے گا کسی بھی لمحے۔ وہ سانس روکے اس جانب دیکھے گئی، اور تب وہ اسے دکھائی دیا، اور وہ اسی طرف سے چلتا آ رہا تھا، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سفید ہائی نیک پہنے۔ آج بارش کے بعد موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ دائیں بائیں متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بال جیل لگا کے پیچھے کو رکھے تھے، اور شیو ہلکی بھری ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ ماہر کی نگاہ اس سے ملی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا، اور مالا نے چہرہ شوکیس پہ جھکا دیا جہاں بہت سے کیکڑے، جھینگے اور مچھلیاں اس کی منتظر تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے قدم نہ بڑھا سکا۔ وہ اس مالا سے مختلف لگ رہی تھی جس کو اس نے کیف کی ویڈیو کال میں دیکھا تھا۔ اس سے بھی مختلف لگ رہی تھی جس کو اس نے مویت کے نکاح پہ دیکھا تھا۔ وہ سیاہ سفید پھولوں کا کاٹن فراک میں ملبوس تھی، سفید ٹائٹس کے ساتھ ہم رنگ جوگرز، لمبے بال ہاف کیچر میں بندھے تھے، اور چہرہ میک اپ سے بے ریا لگ رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھی اس کی گردن میں پرویا فاختہ والا لاکٹ دیکھ سکتا تھا۔ چند قدموں کا فاصلہ عبور کرنا اتنا مشکل نہ تھا، لیکن اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں یہاں ہوں؟ وہ قریب آیا تو وہ شوکیس پہ جھکے چہرے کے ساتھ بولی۔ چینی خاتون سیلز وومن اس کی منتظر تھی۔ مابیا نے کہا کہ تم پبلک مارکیٹ میں ملو گی۔ مابیا نے بلا آخر اس کی کال اٹھا لی تھی۔ وہ پہلے 2 دفعہ اس لیے نہیں اٹھا سکی کہ اس کا فون ہورین کے پاس تھا، جس پہ اس نے اسے یوٹیوب پہ کارٹونز لگا کے دیے تھے۔ ہورین اپنی ننھی انگلی سے کال کاٹ دیتی، اور ماہی کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ اس کو کسی کی کال آئی ہے۔ 3 پاؤنڈ سالمن چینی سیلز وومن کو بتا رہی تھی، پھر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا جو ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے گال پہ زخم کا نشان ویسا ہی تھا۔ کیوں آئے ہو؟ 2 وجوہات ہیں، سنو گی؟ تمہارے منہ سے کبھی درست وقت پہ سچ نہیں نکلا۔ تھینک یو۔ سیلز وومن نے مچھلی کا تھیلا بڑھایا۔ شکریہ کہتے ہوئے مالا نے ہاتھ بڑھایا۔ کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ ماہر نے اس سے پہلے تھیلا تھام دیا اور آبرو سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگا۔ پبلک مارکیٹ میں بولی جانے والی بھانت بھانت کی بولیاں کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔
پھر بھی یوں لگتا تھا ہر طرف خاموشی چھائی ہے۔ وہ مارکیٹ کے عقبی دروازے تک آ رکے۔ یہاں لکڑی اور شیشے کی اونچی کھڑکیاں بنی تھی جن سے ماہر بہتا فالس کریک کا پانی دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں لکڑی کی اونچی میزیں کرسیاں رکھی تھی۔ مالا نے ایک میز پہ اس کے تھیلے رکھے، اس نے دوسرے تھیلے وہاں نہیں رکھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے شیشے کی دیوار کی جانب پشت کیے کھڑی ہو گئی، ایسے کہ وہ اس کو براہ راست دیکھ رہی تھی، اور کوکیز کا پیکٹ ہنوز ہاتھ میں دبا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے پیچھے شیشے کے پار اونچا پل اور اس کے تلے تیرتی کشتیاں دیکھ سکتا تھا۔ پانی کے دوسری جانب آسمان کو چھوتی عمارتیں کھڑی تھی۔ عصر کا سورج ان کے نیلے شیشوں پہ زرد روشنی یوں گرا رہا تھا جیسے پگھلا ہوا سونا ہو۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا چہرہ پڑھنا چاہتی ہو۔ میں جانتا ہوں بیئر بول نے تمہیں کہا تھا کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے بیئر بول کے کہنے پہ نہیں لیتی۔ وہ ایک دم تیزی سے بولی۔ ماہر نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دبا دبا غصہ دیکھ سکتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا تھا؟ تمہیں یاد ہے میں نے استنبول میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ وہ اسی طرح اسے زخمی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ حلال کہاں ہے۔ وہ کسی مسجد یا مدرسے کے قریب ہے، اور میں نے اپنے اور تمہارے تمام اختلافات کو بھلا کے تمہاری مدد کرنی چاہی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس نے گہری سانس لی۔ بہت کچھ یاد آیا، جھیل کنارے، کوٹیج میں پھیلی رات اور دو نفوس۔ میں آئی تھی تمہارے پاس موہت کے نکاح والے دن۔ میں نے پوچھا تھا تم سے اگر تم زیاد کے بارے میں کچھ جانتے ہو۔ اس کی آنکھیں گلابی ہوئی۔ ان میں دکھ نہیں تھا، غصہ تھا، اور تم جانتے تھے اس حقیقت۔ تم ملے تھے اس سے، لیکن تم خاموش رہے۔ تم میرا اعتبار نہ کرتی۔ وہ میرا قصور ہوتا، میرا۔ اس نے سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ میں تم سے تمہارے قصور کا پوچھ رہی ہوں۔ تم نے خاموشی کو چنا، اور میں اس آدمی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی انسان کو قتل کر سکتا ہے۔ جب معلوم ہوا تو میں نے تمہیں کالز کی تھی، تم نے جواب نہیں دیا۔ تب دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں شیشے اور لکڑی سے بنی دیوار کے سامنے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ قریب میں ایک فیملی آ کے کرسیاں سنبھالنے لگی تو مالا نے آواز نیچی کی۔ جب مجھے تمہاری بہن کے بارے میں اتنا سا بھی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان خلا بنا کے دکھایا معلوم ہوا تو میں نے تمہیں کال کی تھی۔ موہت کے نکاح پہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارا اعتبار کروں گی، لیکن تم چپ رہے۔ پھر اب کیوں آئے ہو؟ اب کچھ بتاؤں تو اعتبار کرو گے؟ ماہر نے اسی سنجیدگی سے آبرو اٹھایا۔ مالا نے سر جھٹکا۔ اب ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ کیف جمال، تمہارا باڈی گارڈ۔ تمہارا مطلب ہے اصلی کیف جمال؟ وہ تلخ ہوئی تو ماہر نے گہری سانس لی۔ کیا وہ اس کے ایک فریب کو بھلا نہیں سکتی تھی؟ ہاں، وہ لوزر جس کو میں نے پیسے دیے تھے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اوہ پلیز، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے تھیلے اٹھانے لگی۔ تم اس پہ کیسے اعتبار کر سکتی ہو؟ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں مالا، تم ہمیشہ کی طرح جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ یہی اس کا ڈیفینس میکانزم تھا، اور ماہی کا ڈیفینس میکانزم کسی کے پیچھے نہ جانا تھا، لیکن اس وقت اسے جانا تھا۔ تم اس پر کیسے اعتبار کر سکتی ہو؟ وہ تیز قدموں سے چلتا اس کے قریب پہنچا۔ تمہارے اور زیاد کے دیے سبق کے بعد میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ رک گیا، وہ آگے چلتی گئی۔ تم میرے ایک جھوٹ کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ پیچھے سے پکار کے بولا۔ مالا کے قدم رکے۔ اس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ روش کے کنارے پہ کھڑا جیسے تھک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمندری بگلے اس کے عقب سے اڑتے ہوئے پانی کی طرف جا رہے تھے۔ زیاد نے مجھ سے کئی زیادہ جھوٹ بولے، تم نے اس کو مجھ سے زیادہ چانسز دیے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بہت شکوے تھے۔ تم ابھی تک اس سے علیحدہ بھی نہیں ہوئی، شاید کبھی نہ ہو، لیکن وہ اس کے عین مقابل آ کے رکا۔ اس کے عقب میں پانی کے پار کھڑی اونچی عمارتیں زرد روشنی میں چمک رہی تھی۔ لیکن میری ایک غلطی کو تم نے کبھی معاف نہیں کیا۔ دھوپ کی دم توڑتی کرنیں ماہر کی پشت پہ آ کے رک گئی۔ اب وہ سائے میں کھڑی تھی۔ کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ تم زیاد سے بہتر تھے۔ اس کے چہرے پہ کچھ ایسا زخمی کر دینے والا تھا کہ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ وہ قدم قدم چلتی قریب رکھے بینچ کی طرف بڑھ گئی، تھیلے درمیان میں رکھے اور دائیں کنارے پہ بیٹھ گئی۔ تم میرے باڈی گارڈز تھے، کیف،
रुक के तसी की। वो अब सामने पानी को देख रही थी। वो बिना चाप के बेंच के दूसरे किनारे पे बैठा। मैंने तुम्हारे हाथ में अपनी जिंदगी थमाई थी। तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। फिर चेहरा मोड़ के उसे देखा। वो अब पानी को देख रहा था। एक लग्जरी बोट पुल के नीचे से गुजर के उनके करीब आ रही थी। फिर चेहरा मोड़ के उसे देखा। वो अब पानी को देख रहा था। एक लग्जरी बोट पुल के नीचे से गुजर के उनके करीब आ रही थी। हमारी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती अगर तुम मुझसे माहिर फरीद बन के मिलते। तुम मेरी बात का एतबार ना करती। वो करीब आती सफेद कश्ती पे नजरें जमाए हुए था। लोगों ने अरसा हुआ माहिर फरीद का एतबार करना छोड़ दिया था। तुमने मेरा वो वक्त नहीं देखा। उसके चेहरे पे पुराने जख्मों को छेड़ने से उठने वाली तकलीफ की लकीरें उभर रही थी। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही, फिर गर्दन मोड़ ली। मैंने तुम्हें अरसा पहले माफ कर दिया था। मैं इन बातों से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। माहिर ने चौंक के उसे देखा। कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर सर झटक दिया। तुमने कैफ जमाल को क्यों हायर किया? वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माहिर। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसकी आंखों में पहले ताज्जुब उभरा और फिर बेयकीनी। यानी तुम जानती हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है? जाहिर है मैं जानती हूँ। वो ज़ियाद के लिए काम कर रहा है। एक बगला फुदकता हुआ उसके पैरों के करीब आ रुका। अपनी लंबी चोंच उठाए वो अब माला के हाथ में पकड़े कुकीज़ के पैकेट को देख रहा था। वो अभी तक गर्म था। तुमने उसे क्यों हायर किया? क्योंकि ज़ियाद इसी शहर में है। वो अब भूरे पैकेट का किनारा फाड़ रही थी। वो चौंका, फिर उसके हाथ को देखा। वो पैकेट का मुंह खोल के उसकी तरफ बढ़ाए हुए थी। मैं समझा तुम उसे खिलाने लगी हो। बगले की तरफ इशारा किया जो उम्मीद से उसके कदमों के करीब बैठा था। उसको खिलाना जुर्म है। वो सादगी से उसे देख रही थी। माहिर ने एक नज़र उन बिस्किट्स को देखा। उसे कुछ याद आया। अंदरूने लाहौर की गलियां और टूटी हुई नान खताई। नो थैंक्स, मैं मैदे और चीनी से बने बेकरी आइटम्स नहीं खाता। तुम्हारा भाई एक बेकर है और उसकी बेकरी से बिल्कुल नहीं खाता। उसने शाने उचका दी और पैकेट में हाथ डाला। एक गर्मा गर्म खस्ता कुकी बाहर निकाला और दांतों से कुतरा। परिंदा अभी तक ललचाई हुई नजरों से उसे देख रहा था। कैफ जमाल मेरे पास आया तो उसने कहा कि वो वीकेंड्स पे फोटोग्राफी का काम करता है, वीकडेज पे ऑफ होता है। वो कौन सा इंसान है जो कनाडा में रह के हफ्ते के 4 दिन फारिग रहे? वो जो किसी के पे रोल पे हो। वो घुटनों पे कोहनियां रखे आगे को होके बैठा पानी को देख रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वो ज़ियाद नहीं था। ज़ियाद कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मेरा असाइलम केस मजबूत हो। उसने उस काम के लिए किसी को हायर किया था। पानी के पार खड़ी ऊंची इमारतें खामोशी से बेंच पे बैठे 2 अजनबियों को देख रही थी। वो इतनी आसानी से कनाडा कैसे पहुंचा? वो मेरे पास क्यों आया? जाहिर है ज़ियाद का उसमें हाथ था। वो चाहता था कि कैफ जमाल बहुत करीब से मेरे ऊपर नजर रखे। ज़ियाद जैसा शख्स तन्हा काम नहीं करता। उसके पास ऐसे कामों के लिए मददगार कम्युनिटी है। तुमने उसका काम आसान क्यों बनाया? क्योंकि मैं हर वक्त गर्दन घुमा के अपने दाएं बाएं किसी गायब ताकुबकार को कोड ढूंढते ढूंढते थक गई थी। क्या ये बेहतर नहीं कि आपका दुश्मन आपकी निगाहों के सामने रहे ताकि आप उस पर नजर रख सकें? कीप योर एनिमीज क्लोजर, वो बुरबुराया। अपने दोस्तों को करीब और दुश्मनों को करीब ता रखो। वीकेंड्स पे क्या होता है? वो अब तीसरा बिस्किट निकाल रही थी। माहिर ने एक नापसंदीदा नजर उस पैकेट पे डाली। ज़ियाद तब मेरा पीछा खुद करता है, लेकिन आजकल वो अपनी माँ की वजह से मसरूफ है, तो उम्मीद है कि इस वक्त वो हमें नहीं देख रहा होगा। उसकी माँ को क्या हुआ? ब्लड कैंसर। उसने झरझरी सी लेकर सर झटका। तुम उसे मिलने क्यों आए हो? संजीदगी से याद दिलाया। साथ ही कलाई पे बंधी घड़ी देखी। क्या उसको देर हो रही थी या वो बताना चाह रही थी कि वो उसके साथ ज्यादा देर नहीं बैठना चाहती? वो फैसला ना कर सका। मुझे कैफ ने कॉल की थी। वो मेरे साथ भी डील करना चाहता था। मैं तुम्हें कैफ के धोखे से बचाना। मेरी तरफ देखो माहिर, तुम्हें क्या नजर आता है? वो रुख मोड़ के उसे बराह रास्त देखने लगी। मैं एक साइकोपैथ कातिल की बीवी हूँ जो अपने शौहर से बचने के लिए 7 समंदरों का सफर करके यहाँ आई हूँ। वो आदमी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है क्योंकि मैं उससे तलाक ले रही हूँ। जब तक वो आज़ाद घूमेगा मेरी जान खतरे में रहेगी।
اسی لیے مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم مجھے بچانا چاہتے ہو. کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. میں یہاں اکیلی ہوں اور مجھے اکیلے سروائیو کرنا ہے. تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے. نہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی میں مداخلت کرو. میں تمہاری زندگی میں مداخلت کرنے نہیں آیا. اس کی آواز دھیمی تھی. وہی بات دہرانے آیا ہوں جو میں نے تمہیں لاہور میں کہی تھی. لاہور. اس شہر کے ذکر سے ایک دم بہت کچھ یاد آیا. اندرون لاہور کی گلیاں، ٹوٹی ہوئی نان خطائی. کیا تم میری بہن کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ میں نہیں جانتی تمہاری بہن کہاں ہے. زیاد جانتا ہے. ایک لمحے کے لیے پانی کے کنارے کھڑی تمام عمارتیں خاموش ہو گئی. بگلے اڑنا بھول گئے اور کشتیاں رک گئی. اس نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ حلال کی لوکیشن جانتا ہے. وہ سرکار کا کلائنٹ ہے. کوچ. وہ بربرائی. وہ کہہ رہا تھا تم اور زیاد الگ ہو یا نہ ہو، میں تمہارے کسی فیصلے میں مداخلت نہیں کروں گا. مجھے اپنی بہن چاہیے اور اس وقت صرف ضیاء سلطان ہے جو اس کو واپس لا کے دے سکتا ہے. وہ خاموشی سے بغور اس کو دیکھے گئی. وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا میں نہیں جانتا تمہارا حلال کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن کچھ ہے، کچھ ایسا جو میری اور تمہاری سمجھ سے اوپر ہے. میں انسانوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا. تم میری مدد کر سکتی ہو. وہ ٹھہرا. بدلے میں؟ مالا نے افسوس سے سر جھٹکا. بدلہ یہ طے تھا کہ ماہر فرید لین دین کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. بدلے میں تم جو کہو گی میں کروں گا. تم مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو. میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی. اس کا جواب اتنی تیزی سے آیا تھا کہ چند لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا. بس اسے دیکھے گیا. وہ اب اپنے تھیلے اٹھا رہی تھی. مالا. اس کی آواز میں زمانے بھر کی شکایتیں تھیں. میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی کیونکہ تم اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے. وہ تھیلے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ چونک کے گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگا. میں اتنے برس سے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تم اس کو نہیں، اس جادوگر کو ڈھونڈ رہے ہو. وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا. تم آج تک اسے تلاش نہیں کر پائے کیونکہ تم اس کو تلاش نہیں کر رہے ماہر فرید. وہ اسی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. وہ دونوں بینچ کے ساتھ کھڑے تھے. ایک طرف روش پہ چلتے لوگ تھے اور دوسری جانب پانی پہ دم توڑتی نارنجی کرنیں. تم میری زندگی میں کیوں آئے؟ حلال کے لیے؟ نہیں، تم سرکار کی تلاش میں تھے کیونکہ تمہیں کسی نے کہا تھا کہ حورے جہاں کی بیٹی سرکار کو جانتی ہے، کیونکہ سرکار میرے اوپر جادو کر رہا تھا. تم سرکار کے ساتھ اوبسیسڈ ہو ماہر. حلال اس کے پاس ہے. اگر میں اس جادوگر کو ڈھونڈ لوں تو تم اس کو صرف حلال کے لیے نہیں تلاش کر رہے، تمہیں اس سے اپنا انتقام بھی چاہیے. اس نے کوکی کے آدھ خالی پیکٹ کا کنارہ پھاڑا، پھر پرس سے ایک پین نکالا. وہ سر جھکائے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہا تھا. وہ ایک ہتھیلی پہ بھورا کاغذ رکھے اس پہ پین سے کچھ لکھ رہی تھی. جس دن تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ تمہیں صرف اور صرف اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے، مجھے کال کرنا، میں تمہاری مدد کروں گی. ماہر فرید نے کاغذ تھام لیا. اس پہ ایک موبائل نمبر درج تھا. وہ اب تھیلے اٹھائے پبلک مارکیٹ کی عمارت کی طرف جا رہی تھی. اسے چند چیزیں مزید لینی تھی. وہ دھیرے سے واپس بینچ پہ بیٹھا. ہاتھ میں پکڑی پرچی کو دیکھا. دماغ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا. کیا وہ اسی لیے ہمیشہ اسے ایک قدم آگے رہا تھا؟ 2 دن بعد ویسٹ اینڈ پہ بہت سی اپارٹمنٹ بلڈنگز بنی تھی. ان میں سے اپارٹمنٹ ماہر کا بھی تھا. سامنے سڑک تھی اور پھر سبزہ زار شروع ہوتا جو ڈھلان کی شکل میں نیچے سمندر کے اس حصے تک جاتا جو اس شہر سے ٹکراتا تھا. سبزے اور سمندر کے درمیان ایک پتریلی روش تھی. اس شام اس روش پہ وقفے وقفے سے لوگ گزرتے دکھائی دے رہے تھے. ایسے میں وہ جوگرز تلے گھاس رونڈتا ڈھلان سے نیچے اتر رہا تھا. دفتر اس کے قدم سست ہوئے. اس ڈوبتی شام کی روشنی میں وہ اسے یہاں سے دیکھ سکتا تھا. وہ سی وال پہ بیٹھی تھی، پانی اور خشکی کے دہانے پہ پیر لٹکائے. وہ حد نگاہ تک پھیلے پانی کو دیکھ رہی تھی. کھلے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے. کیا کیف جمال ہمیں دیکھ رہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھا. جوگرز اسی کے انداز میں نیچے لٹکا لیے. معلوم نہیں، میں نے اسے چھٹی دے دی تھی. مالا نے شانے اچکائے. اس کے جوتے، پرس اور ایک پانی کی بوتل منڈیر پہ اس کے ساتھ رکھی تھی. نگاہیں اس نارنجی گیند پہ جمی تھی جو پانی سے ذرا اوپر تیر رہی تھی. تمہاری ٹانگ کیسی ہے؟ اس کے سوال پہ ماہر چونکا. پھر یاد آیا تو شانے اچکا دیے. ٹانگیں تو ٹوٹتی رہتی ہیں. پھر اپنے عقب میں اشارہ کیا. میں اس بلڈنگ میں رہتا ہوں. جیسے اس کو یہاں بلانے کی وجہ بتائی. مالا نے پلٹ کے دیکھا. ڈھلان سے اوپر چند عمارتوں کی چوٹیاں دکھائی دے رہی تھی.
یقیناً وہاں بنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے دور تک پھیلا سمندر دکھائی دیتا ہوگا۔ میں شہر کے اس حصے میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے والد نے میرے لیے فرید ہولڈنگ نہیں چھوڑی تھی۔ میرے ابا سیلف میڈ آدمی تھے۔ میں نے کب کہا نہیں تھے؟ تمہیں امیر لوگ ناپسند ہیں؟ مجھے اپنے تمام مسئلے پیسے سے حل کرنے والے امیر لوگ ناپسند ہیں۔ ماہر نے سر کو اس بات میں خم دیا۔ یہ اس کا نیا قصور تھا، ذہن میں لکھ لیا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ وہ دونوں اونچی منڈیر پہ بیٹھے تھے۔ دور بہت نیچے سمندری پانی اس دیوار سے ٹکرا کے واپس پلٹ رہا تھا۔ تم درست کہہ رہی تھی، میں حلال کو تلاش نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنی ساری توانائی سرکار کو ڈھونڈنے میں صرف کیے ہوئے تھا، لیکن میں بھی درست تھا جب میں نے کہا کہ تمہیں کیف جمال سے احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے تمہارے قریب آیا ہے۔ وہ مجھے مصیبت میں ڈال چکا ہے۔ وہ بربرائی تو وہ چونکا۔ وہ اب پانی کی بوتل کھول رہی تھی۔ میری وجہ سے کافی شاپ میں ایک عورت پھسل گئی۔ غلطی میری تھی۔ کوشن بورڈ رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس بورڈ کو غائب کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ اس نے جے پریت کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوگا، اسی لیے وہ مجھ پہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ وہ اس عورت کے ساتھ معاملہ سیٹل کرے گی اور مجھے پیسے دینے پڑیں گے۔ کتنے پیسے؟ وہ اپنی رو میں قدرے تلخی سے بتا رہی تھی جب ماہر فرید کے سوال پہ چونکی۔ پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگاتے ٹھہری، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ سوچنا بھی مت۔ کیا؟ کہ تم وہ رقم ادا کر دو گے۔ اس نے تیزی سے بوتل نیچے کی، آنکھوں میں زمانے بھر کا غصہ اتر آیا تھا۔ میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ کتنی رقم ہے۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے ہر مسئلے پہ پیسہ پھینکنے والوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تمہیں ماہر فرید کو ناپسند کرنے کے لیے وجہ نہیں چاہیے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ اسی برہمی سے اسے گھور رہی تھی۔ میں تم سے ملنے اس شرط پہ آئی تھی کہ تم میری زندگی میں مداخلت نہیں کرو گے، لیکن تم نہیں بدلو گے۔ تم ہمیشہ وہی کرو گے جو کرتے آئے ہو۔ مثلاً وہ سکون سے سن رہا تھا۔ تم؟ اس سے جیسے غصے سے بولا نہیں گیا۔ چند گہرے سانس لیے۔ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جانتے ہو؟ تم کبھی صاف بات نہیں کرتے ہو، پس پردہ ڈیلز کرتے ہو، ہر انسان کو مینیپیولیٹ کرتے ہو۔ میرے ساتھ تم نے یہی کیا۔ تم نے خود سے طے کر لیا کہ میں تمہارا اعتبار نہیں کروں گی، سو تم میری زندگی میں ایک فریب کے ساتھ شامل ہوئے تاکہ مجھے کنٹرول کرو۔ تم ایک کنٹرول فریق، اور تم ہمیشہ میری زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہو، میرے لیے خود سے فیصلے لیتے ہو۔ واو، تم میرے اوپر مضمون لکھ سکتی ہو۔ تم اب تک اتنا نہیں سمجھے کہ مجھے اپنی پیٹھ پیچھے کسی کا کچھ کرنا نہیں پسند۔ مجھے صاف بات کرنا پسند ہے۔ اگر تم 1 سال پہلے میرے پاس آتے اور مجھے حقیقت بتاتے تو میں تمہارا اعتبار کرتی، ہم مل کے تمہاری بہن کو ڈھونڈتے اور شاید سرکار کو بھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں تمہیں پھر کہہ رہی ہوں، وہ اب کے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو تم میری زندگی، میرے مسئلوں اور میرے قرضوں سے دور رہو گے۔ تم کسی بھی طرح میرے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں اپنے مسئلے حل کر سکتی ہوں۔ تمام۔ اس نے دونوں ہاتھ سلاجو انداز میں اٹھائے۔ وہ اب گردن موڑ کے واپس سورج کو دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے کے بال برقرار تھے، جیسے اسے ماہر فرید پہ ڈھیروں غصہ آیا ہو۔ چند ثانیے یوں ہی خاموشی سے کٹ گئے۔ کیا اب تم مجھ پہ اعتبار کرتی ہو؟ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں کسی پہ اعتبار نہیں کرتی۔ وہ اب خفا نہیں تھی، بس سنجیدہ تھی، تھکی ہوئی بھی تھی۔ ہمیں وہ مدرسہ مل گیا تھا جہاں اس نے حلال کو رکھا تھا، لیکن جب تک ہم وہاں گئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلال کو وہاں سے لے گیا تھا۔ اس نے رک کے اپنی بات پہ زور دیا۔ زیاد جانتا ہے کہ وہ کہاں ہوگی۔ زیاد مجھے نہیں بتائے گا۔ اس نے پیر اوپر کر لیے اور گھٹنے سینے سے لگا کے تھوڑی ان پہ جما لی۔ وہ اب بھی سورج کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ چونکا۔ وہ میوزک بجاتی تھی اور مجھے وہ سنائی دیتا تھا۔ میں نے وہ تمام اوقات لکھنا شروع کیے۔ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ زیر لب بربرایا۔ وہ لاہور کے فجر کے وقت سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس نے سر جھٹکا۔ لیکن میں تنگ آ چکی تھی۔ میں حلال کے میوزک سے تنگ آ چکی تھی۔ پھر میں نے اسے دیکھا ایک رات اور میں نے اسے منع کیا کہ وہ مجھے نہ پکارا کرے۔ اس کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ بھاگ سکتی تھی لیکن وہ نہیں بھاگتی۔ وہ افق کو دیکھ رہی تھی اور وہ تمہیں پکارتی تھی اور تم نے اسے منع کر دیا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ وہ مجھے نہیں پکارتی، وہ کسی اور کا انتظار کر رہی ہے۔ ماہر فرید کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔
میں جانتا ہوں، اس نے چونک کے ماہر کو دیکھا۔ تم جانتے ہو وہ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ ابھی شام نہیں ڈوبی تھی، لیکن پانی کے دوسرے جانب دور، بہت دور دکھائی دیتی عمارتوں کی بتیاں جل اٹھی تھی۔ ہاں، اس نے مجھے ایک نام بتایا تھا، وہ جو اس کو وہاں سے نکالنے آئے گا۔ کون؟ مالا کو تعجب ہوا۔ دور آسمان پہ مدھم سا پورا چاند دکھائی دے رہا تھا۔ بدر۔ بدر کون؟ اسے ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بدر کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سورج کے ساتھ ایک ہی آسمان پہ تیرتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ہلال نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ قید ہوگا اور وہ ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ ہلال کو یہ سب کیسے معلوم تھا؟ میں نہیں جانتا۔ میں صرف سرکار کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں اس لڑکے کو بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی لیے میں کبیرہ کے بیٹے آلیان میں انٹرسٹیڈ تھا۔ وہ اب بھی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو سرکار کی قید میں ہوگا، کبیرہ کا بیٹا آلیان، وہ بہت چھوٹا تھا جب اس قید میں گیا۔ اب وہ بڑا ہو چکا ہوگا، 16-17 برس کا۔ شاید اس نے نام بدل لیا ہو۔ کیا تم کسی بدر نام کے لڑکے کو جانتی ہو؟ کشمالہ مبین کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ اس نے بد وقت تھوک نگلا۔ نہیں۔ گردن نفی میں ہلائی اور سامنے دیکھنے لگی۔ تم اور کیا جانتے ہو اس جادوگر کے بارے میں؟ وہ اس سے نگاہ نہیں ملا رہی تھی، سوائے اس کے کہ زیاد اس کا کلائنٹ ہے۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، لیکن مالا نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا تھا تاکہ وہ اس کی انگلیوں کا ارتعاش نہ دیکھ سکے۔ یہی کہ وہ بوڑھا ہے، اس کے کلائنٹس پیسے والے با اثر لوگ ہیں۔ اور اس نے اپنی آستین اونچی کی اور بازو پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ اور اس کے بازو پہ کابیل کا نشان ہے۔ کیسا نشان؟ وہ چونکی۔ میں نے اسے ایک دفعہ دیکھا تھا، خواب تھا یا کیا؟ اس نے موبائل روشن کیا۔ ڈوبتی شام کے اندھیرے میں اس کی روشنی ماہر کے چہرے کو چمکانے لگی۔ وہ سکرول کرتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ یہ نشان، ایک تصویر اس کے سامنے کی، وہ سلیب کی طرح کا نشان تھا اور دائیں بائیں 2 نقطے۔ یہ کابیل کا نشان ہے، زیاد کا کالنگ کارڈ۔ وہ اس نشان کو اپنے شکار کی لاش کے ساتھ بناتا ہے۔ وہ اب فون واپس جیب میں ڈالتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اور میں کیا جانتا ہوں اس جادوگر کے بارے میں؟ وہ بالکل گم سم سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ گردن میں نگینے کی چبھن یاد آئی، اور بس یہی کہ وہ سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے اغوا کرتا ہے۔ چاند نے پانی کو اپنی جانب کھینچا، لہریں زور سے فضا میں بلند ہوئی اور پھر نیچے دیوار سے ٹکرائی۔ کیا؟ اسے چند لمحے کے لیے سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری ماں اور شمس کی شادی سحر عشق سے ہوئی تھی۔ اس نے حلال کو اغوا کر لیا۔ کبیرہ کی شادی بھی میرے اندازے کے مطابق سحر عشق سے ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا بھی غائب ہوا۔ ان دونوں میں کیا مشترک ہے؟ ان کے ماں باپ کی شادی؟ کشمالہ کا سانس دھیرے دھیرے بند ہونے لگا۔ یعنی سرکار سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے چراتا ہے؟ کیوں؟ میں نہیں جانتا۔ وہ ان کے ماں باپ کو جادو سے ملاتا اور پھر اس کی چاند کو دیکھتی آنکھوں میں گہری سوگواریت ابھری۔ پھر وہ ان بچوں کے پیچھے آتا ہے اور وہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ پانی سے نکلی مچھلی تھی جس کو ہوا راست نہیں آ رہی تھی۔ کیا تم نے یہ نشان پہلے کہیں دیکھا ہے؟ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو چونکا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی، چاند سے زیادہ سفید۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں یاد۔ پھر گھڑی دیکھی، مجھے ایک اہم کام کرنا تھا، میں بھول گئی، ابھی مجھے جانا ہے۔ ہم پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ جوتے زمین پہ رکھتی ان کو جلدی جلدی پیروں پہ گھسیڑ رہی تھی۔ کلاسک کشمالہ مبین۔ اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ وہ گفتگو پیچیدہ ہوتے ہی جگہ چھوڑ کے فرار حاصل کر لیتی تھی۔ وہ اب ڈہلوان پہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہ اسے چڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جوگرز ٹھیک سے نہیں پہنے تھے، ان کا پچھلا حصہ اس کی ایڑیوں تلے دبا ہوا تھا۔ مالا! اس نے پکارا، لیکن وہ نہیں رکی۔ ہر قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ ساری دنیا نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ انگوٹھے کے نگینے کی چبھن، کابیل کا نشان، سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے۔ میری پوتی کو مت مارنا، وہ بہت قیمتی ہے۔ بوڑھے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا۔ ساری دنیا ایک دم سیاہ اور سفید ہو گئی تھی۔ سارے رنگ غائب ہو گئے تھے۔ سب واضح تھا، صاف اور شفاف۔ بس سٹاپ تک پہنچتے ہی وہ رکی۔ گہری سانس اندر کھینچے۔ 1 2 3۔ پھر موبائل سکرین روشن کی۔ وہ گوگل میپس نہیں کھول رہی تھی، وہ ایک نمبر ملا رہی تھی۔ مجھے ایک اپوائنٹمنٹ چاہیے۔ اس کی آواز کپ کپائی۔
ایبورشن کے لیے۔